अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। कराची जैसे बड़े और गुंजान आबाद शहर के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बड़ा अहम मौजू है। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हम हिलाल अहमर रेड क्रिसेंट पाकिस्तान के सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनाब कंवर वसीम साहब के पास आए हैं। कंवर वसीम साहब से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और अर्बन फ्लड वगैरह के हवाले से भी बातचीत होगी। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती क्या है और इसकी अहमियत क्या है। शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत इसका सवाल का जवाब बड़ा तवील है, लेकिन मैं नाजरीन के लिए मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल सा जवाब दे देता हूँ, बड़ा सादा सा। वो ये है कि किसी भी आफत से नबर्द आज़मा होने के लिए, चाहे वो इंसानों की अपनी पैदा करदा हो या कुदरत की तरफ से हो, उसको अगर वक्त से पहले पता चल जाए तो अगर आप उसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं तो बेशक कर लें, लेकिन उसके नुकसानात को कम से कम करने के लिए और उससे बचाव के जितने भी तरीके जिस फील्ड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी डिज़ास्टर तो आएगा लेकिन उसे मैनेज करना है। मैनेज का मतलब है कम से कम नुकसानात के साथ उसका मुकाबला करना है। तो उसके तमाम जितने भी शोबाजात हैं, बहुत सारे शोबाजात हैं, और इसमें अगर आप मतलब सिर्फ कुदरती आफात को भी अगर ले लें, जैसे सुनामी है, फ्लड है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, तो उसमें उसकी अपनी एक बहुत बड़ी साइंस है। तो बहुत सारे शोबे इसके अंदर आते हैं और उन सब में काफ़ी बड़ी बड़ी महारत के लोग मौजूद हैं और मतलब पूरी ज़िंदगी का सब्जेक्ट है ये बुनियादी तौर पर। लेकिन आवाम के लिए ये है कि वो तमाम तरीके जिससे कि हम इसका मुकाबला कर सकें और इससे अपनी जानों को और अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। जैसे कराची के हवाले से अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो पिछले कुछ सालों में अर्बन फ्लडिंग कराची का एक बड़ा मसला बन गया है। पिछले साल भी मानसून में सुरजानी टाउन से लेके और डिफेंस तक कराची शहर की कई आबादियां जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गईं और लोगों के घरों में पानी घुस गया। सही। क्या इस साल भी यही मसाइल का सामना करना पड़ेगा कराची के शहरियों को, या कुछ हमने बेहतरी की है अपने चीज़ों के अंदर? देखिए, अब बुनियादी तौर पर आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो तो सरकारी एहलकारों को जवाब देने के लिए है। मैं चूँकि कराची का इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इसकी थोड़ी सी वो समझनी पड़ेगी इसकी साइकिल। देखें, सिर्फ एक वजूहत ही नहीं है, बहुत सारी वजूहत हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबको ये रियलाइज़ करना है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, होंगी नहीं, हो रही हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से दुनिया के और रीजन के बहुत सारे ममालिक में जहाँ बारिश उन सालों उन महीनों में नहीं होती थी वहाँ हो रही है, जहाँ बर्फ़बारी नहीं होती थी वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, जहाँ बर्फ़बारी है वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है। इसी तरीके से जहाँ सैलाब फ्रीक्वेंट नहीं आते थे वहाँ सैलाब आ रहे हैं और साइक्लोन भी आ रहे हैं। तो ये मौसमियाती तब्दीली जो है, इससे पाकिस्तान मुबर्रा नहीं है, हम इम्यून नहीं है, हम इसके बहुत ज़्यादा इसके असर में हैं। अब जब हमें ये मालूम है कि ये सब हो रहा है और एक रीज़नेबल प्रेडिक्शन मौजूद है दुनिया में साइंटिस्ट की, तो उसे सामने रखते हुए हमें अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी है। सही। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या हम प्लानिंग उस प्रेडिक्शन के हिसाब से कर रहे हैं या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो कराची का जहाँ तक मसला है, या अर्बन की आप बात करें तो हर शहर का मसला है, ये सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, बड़ी आबादी वाले शहर हैं, वहाँ तो ये है, उसमें अर्बन फ्लडिंग क्यों होती है। देखें, जब बारिशें होती हैं तो बारिशों में जो इलाके नकासी के जो भी तरीक़ा कार राइज है और अच्छे तरीक़े मौजूद नहीं हैं तो पानी खड़ा हो जाता है। जब पानी खड़ा हो जाता है तो ज़ाहिर है घरों में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, बिजली का भी नुकसान होगा, अमवात भी होंगी, तो उसको वो अर्बन फ्लडिंग की बात करते हैं। अगर पानी, चाहे बारिश कितनी भी आए, अगर पानी बह जाए तो अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी, है ना। थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है,
لیکن وہ چیز نہیں ہوگی کہ کئی دن تک جو ہے وہ روڈوں پہ پانی کھڑا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہماری پلاننگ پریڈکشن کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمارے میونسپلٹی کے جو طریقہ کار ہیں ان میں ایڈوانسمنٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے. وہ پرانا طریقہ کار ہے، نالے صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو. کوئی جدت نہیں آ رہی ہے، کوئی نئے پلان سامنے نہیں آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر 2 طرفہ معاملہ ہے. اس کو جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے ان سب کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، ایک جامع پلاننگ پر اگری ہونا ہوگا، اور اس پہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی دیں، اپنا کام کریں، تو چند سالوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ روایتی طریقوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو جدت کیا لانے کی ضرورت ہے میونسپل اداروں کو اپنے کام کے اندر؟ دیکھیں، اب یہ ایک ٹیکنیکل سوال اور ٹیکنیکل جواب ہے. جدت میں نہیں بتا سکتا، بہت زیادہ تھوڑا بہت میرے علم میں ہے، لیکن جو ٹاؤن پلانرز ہوتے ہیں نا، ٹاؤن پلانرز ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ماشاءاللہ ایک سے ایک جو ہے نا لوگ موجود ہیں، بہت تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے قابل لوگ موجود ہیں. اگر ہم ٹاؤن پلانرز کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے مشورہ لیں، اور اگر وہ مشورہ دے دیں تو اس مشورے پہ عمل بھی تو ہو نا. بات تو یہ ہے نا. تو اگر ہم ان کو بٹھائیں ساتھ تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں بتا سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن کام کرنے کی بہت ساری دنیا کے ممالک میں ایسا ہے کہ جہاں 6 مہینے بارش ہوتی ہے لیکن پانی نہیں کھڑا ہوتا روڈوں پہ. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ صحیح پلاننگ اور صحیح عمل درآمد کی جو انفورسمنٹ آف لا ہے اس کی ضرورت ہے. اچھا سر، اس میں 3 میرے حساب سے لوگ مطلب ایلیمنٹس ہیں. ایک تو آپ نے کہا ماحولیاتی آلودگی ہے، حکومتی اہلکاروں کا کام نہ کرنا، عوام کا بھی وہ ہوتا ہے اسٹیک ہے. عوام کیا گڑبڑیں کرتی ہے جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس قسم کی اربن فلڈنگ آتی ہے؟ انکروچمنٹ بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر انکروچمنٹ ہونے ہی نہ دی جائے تو اس کو ہٹانے کا پھر سوال نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے نا. پھر تو صفائی کا مسئلہ رہ جاتا ہے. اب اگر آپ صفائی کرنا بھی چاہیں تو انکروچمنٹ ہے. وہ اگر عدالت پہ چلے جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی کاغذات موجود ہیں تو پھر آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے. پھر آپ ایک بہت بڑی نیگوسیشن سائیکل میں چلے جاتے ہیں. اس میں پھر آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو کروڑوں کا اربوں کا کمپنسیشن دینا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا نقصان کرنا پڑتا ہے. تو عوام کا تو یہی ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعور کی بات ہے. دیکھیں شعور کی بات ہے. اگر ہمیں ہمارے سیوک سینس کا پرابلم ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صفائی میرا مسئلہ نہیں ہے، KMC کا مسئلہ ہے، تو یہ شہر کبھی صاف نہیں ہوگا. صفائی، ٹریفک، نکاسی، یہ سارا کا سارا شہر میں رہنے والے ہر فرد کا مسئلہ ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے تئیں، جہاں وہ رہتا ہے اور جہاں وہ اس کا جو گزر بسر ہوتا ہے یا کام کرتا ہے، اپنا محلہ، اپنا ایگزیکٹلی. تو یہ تو اصل میں سیوک سینس کا مسئلہ ہے سارا. سیوک سینس ہمیں اجاگر کرنا ہوگا. اچھا سر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کی نظر میں ہماری حکومتوں کی ترجیح کیا ہے؟ مطلب کتنے نمبر کے اوپر ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ کوئی ترجیح میں ہے بھی یا بس ایسے ہی ایک ڈپارٹمنٹس ہیں؟ سونامی جب آیا تھا تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک ہاٹ ڈسکشن میں تبدیل ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ ہونا چاہیے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ورک شاپ بھی ہوتے رہے کراچی میں، اسلام آباد میں، مختلف شہروں میں، اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ایک سپورٹ میں یہ گفتگو چلتی رہی کہ ہمیں کوئی ادارہ بنانا چاہیے. لیکن یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ لیس دین اے ایئر، یعنی کہاں 26 دسمبر اور کہاں 8 اکتوبر، لیس دین اے ایئر ایک بہت بڑی آفت ہمارے سر پہ بھی آ گئی. زلزلے کی بات کر رہا ہوں میں. اور جب 8 اکتوبر کا زلزلہ پورے ناردرن ایریا میں آیا تو اس نے پوری گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا اور عوام کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کیا ہو گیا. اور پھر احساس ہوا کہ یہ چیز ہمیں بہت پہلے سے کر لینی چاہیے تھی. اور چونکہ یہ گفتگو کافی مہینوں سے چل رہی تھی تو لہٰذا ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وجود میں آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صوبائی اور ضلعی اتھارٹیز وجود میں آ گئی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی
یہ ادارے ہیں یہ تو بن گئے ہیں, ایڈوانسمنٹ کافی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں اس سبجیکٹ میں ایڈوانسمنٹ کافی ہوئی ہے. بہت سارے علاقوں کے اسسمنٹس ہوئے ہیں, بہت ساری جگہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر, جیسے بارڈر ایریاز ہیں, کوسٹل ایریاز ہیں, ہیلی ایریاز ہیں, سینسٹیو ایریاز ہیں, یہ ساروں کی انہوں نے کر لی ہے. اب پریورٹی کا جہاں تک تعلق, دیکھیں پریورٹی میں اور آپ سیٹ نہیں کرتے, پریورٹی ڈیزاسٹر کی فریکوینسی سیٹ کرے گی. اگر یہ ملک روز سائیکلون یا ہر سال 4 سائیکلون بھگتتا ہے تو پریورٹی سائیکلون ہو گئی. اگر یہ ہر سال فلڈ بھگتتا ہے تو پھر فلڈ ہو گئی, اور ارتھکوئک یا لینڈ سلائڈ ہے تو جو ڈیزاسٹر کی فریکوینسی ہے, یا آپ جس جغرافیائی خطے میں واقع ہیں وہاں کیا جغرافیائی تبدیلیاں اور موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ آپ کی پریورٹی ہے. میری اور آپ کی مرضی سے تو پریورٹی نہیں آئے گی. تو بالکل اسی جیسے جاپان میں ارتھکوئک زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ارتھکوئک پریپریشن بہت زبردست لیول پر ہے, اگر نہیں ہوتے تو شاید وہ بھی نہ ہوتی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ہسٹری کیا کہہ رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پریڈکشنز کیا کہہ رہی ہیں. جو پوری دنیا کے سائنٹسٹ جب کسی کانفرنس میں جمع ہو کے بتاتے ہیں کہ دنیا کے کون کون سے خطے میں کیا کیا تبدیلیاں اگلے 10 سال 20 سال 30 سال میں رونما ہونے والی ہیں, اس کے حساب سے ہمیں اپنی پریورٹی طے کرنی ہے اور اپنی پلاننگ کرنی ہوگی. تو پلاننگ تو جہاں تک پریورٹیز کا تعلق ہے وہ تو این ڈی ایم اے نے بڑی کلیئر طے کر دی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پرابلم کیا ہے, نہ پرابلم پریورٹیز کا ہے, نہ پرابلم اسکلز کا ہے, نہ پرابلم شاید فنڈنگ کا ہے, پرابلم ہے امپلیمنٹیشن کا. ہمارا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم ایک اتھارٹی ہونی چاہیے, ایک ان کے اپنی ایچ آر ہونی چاہیے, ان کا اپنا سسٹم ہونا چاہیے, ان کا اپنا بجٹ ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ 3 حصوں میں بٹ گئی ہے, نیشنل الگ ہے, پروونشل الگ ہے, ڈسٹرکٹ الگ ہے, تو وہاں پر شاید یہ پرابلم ان کو آ رہی ہے کہ انہیں کسی کو کہنا پڑتا ہے ایسا کرو, وہ خود نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس یہ شاید یہ اتھارٹی بھی نہیں اور ان کی اپنی ایچ آر ذاتی ایچ آر نہیں ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے. تو امپلیمنٹیشن میں پرابلم کا سامنا جو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. وہاں پر لوگوں کے پاس جیسے صوبائی برانچز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیں, بیچاروں کے پاس, ان کے پاس تو نفری نہیں ہے نا, ان کے پاس اپنا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں پھر ان کے اپنے سیکشنز ہوتے ہیں, اسسمنٹ ہوتا ہے, رسپانس ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتا ہے, پلاننگ ہوتا ہے, تو وہ سیکشن بنتے ہیں, وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو ان کے پاس نہ تو ایچ آر ہے, نہ فنڈ ہے, نہ کچھ. اب جیسے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب اتنے زیادہ مصروف رہتے ہیں, کبھی لا اینڈ آرڈر میں, کبھی کسی میں, کسی میں, اور ان کا جو عملہ ہے وہ وہی عملہ ہے, ان کو الگ سے تو کوئی عملہ نہیں دیا گیا کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا آفس چلائے. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں, میرا خیال ہے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, فنڈنگ مسائل ہیں, اور چین آف کمانڈ کے مسائل ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہونے دے رہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا لفظ اتھارٹی ہے. اتھارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی شخص, چاہے سرکاری ڈپارٹمنٹ ہو, غیر سرکاری ہو, پرائیویٹ ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی آدمی ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مروجہ اصولوں کے خلاف ورزی اگر کر رہا ہے, یعنی کہیں گیس کا کوئی لیکیج کی بات ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد لوگوں کو نقصان ہوگا, شاید یہ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے, اسے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں, ان کو اختیار نہیں ہے. وہ کسی محکمے کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں یا روکیں. مثال کے طور پر اگر آپ غلط تعمیرات کی بات کر لیں کراچی میں, وہ ایس بی ایس سی کو کہیں گے, تو وہ ایس بی ایس سی کو کہیں گے, کے بی سی اے کو کہیں گے, خود تو آگے نہیں روک سکتے. تو جب بہت ساری تنظیمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو کھچڑی تو پک جاتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو ایک اتھارٹی نہیں ہے, لفظ اتھارٹی ہے مگر اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی اس محکمے کو کہنے کی یا وہ محکمہ پابند ہے اس اتھارٹی کی بات ماننے کو, یا وہ محکمہ بھی پابند نہیں ہے؟ میرا خیال اتنا نہیں ہے, اگر ہوتا تو شاید نتائج دوسرے ہوتے. دوسرے جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اہمیت کی بات, تو جیسے ہم سنتے ہیں اخباروں میں خبریں بھی آتی ہیں کہ فائر بریگیڈ کے پاس اکوپمنٹ پورا نہیں ہے اور اس کی اسکلز اچھی نہیں ہیں. کراچی جیسے جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہیں, اس کے حوالے سے کیا وہ وہاں پہ اکوپمنٹ وغیرہ صحیح ہے ان اداروں کے اندر, سول ڈیفنس میں؟ معیاری نہیں ہے اتنا زیادہ. پہلی بات تو یہ ہے, ابھی حکومت پاکستان نے کچھ 20 یا 30 فائر ٹینڈر ابھی دیے ہیں, اور بہت سارے فائر ٹینڈر ان کے ریپیئر میں کھڑے ہیں,
اور اکوپمنٹ جو ہیں وہ میرا خیال ہے اتنے جدید نہیں ہیں. انہیں اکوپمنٹ مزید گورنمنٹ کو دینی چاہیے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, تو یہ ان کو دیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں فائر فائٹنگ کا شعبہ بہت زیادہ دنیا میں ترقی کر چکا ہے. وہاں بڑے پڑھے لکھے ماسٹرز کیے ہوئے لوگ آتے ہیں, وہ پلاننگ کرتے ہیں, بلڈنگز کی بھی, اکوپمنٹ بھی دیکھتے ہیں, اور وہ کانفرنسز میں اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. فائر فائٹنگ کے عملے کو ایڈوانس ٹریننگ کی شدید ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ 20 سال سے چونکہ ملازم ہیں اور وہ سینئر ہو گئے ہیں تو انہیں انچارج بنا دیا جائے, چاہے وہ پراپر کوالیفائڈ انٹرنیشنلی یا نیشنلی ہیں یا نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسے ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سلیبس کو, اس کی ٹریننگ کو, اس کی ایچ آر کو اٹھانے کی ضرورت ہے. جب ایچ آر اٹھے گی, فنڈ دیا جائے گا, تو وہ ایچ آر خود اچھے اکوپمنٹ لائے گی اور خود اس پہ کام کرے گی. اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اچھا سر, تھوڑا ہلال احمر کے بارے میں بتائیے, جو یہاں پہ ریڈ کریسنٹ اور ہلال احمر کے نام سے ہے اور انٹرنیشنلی ریڈ کراس کے نام سے ہے, تو کیا سلسلہ ہے, کس جو آپ شعبوں میں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ایک چیز آپ نے سوال تو نہیں کیا, لیکن میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں عوام الناس کے لیے. عام آدمی پاکستان ہلال احمر کو ایک این جی او سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے نام کے آگے سوسائٹی لگا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی سوسائٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیچوٹوری باڈی ہے اور یہ وجود میں آئی ہے انڈر ایکٹ آف پارلیمنٹ. جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 20 دسمبر 1947 کو ایک آرڈر نکالا جس کا نام تھا ریڈ کراس آرڈر بحیثیت گورنر جنرل پاکستان, اور وہ خود اس کے پہلے صدر بنے. ہلال احمر کے پہلے صدر قائد اعظم خود تھے. اور پاکستان ریڈ کراس وجود میں آ گئی, اور چند مہینوں کے بعد ہی انٹرنیشنل ریڈ کراس جنیوا نے اس کو ریکگنائز کر دیا. ICRC نے ریکگنائز کیا, فیڈریشن نے, اس زمانے میں لیگ کہلاتی تھی, انہوں نے ریکگنائز کیا, اور یہ انٹرنیشنل ایفیلیشن میں چلی گئی اور کام کرنا شروع کیا. بہت کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت کام کیا. سیلابوں میں کام کیا, ہماری جو 65 کی جنگ ہوئی, پھر 70 کی جنگ ہوئی, اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا سول ڈیفنس سے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, یہاں تک کہ ہمارے جو قیدی تھے ان کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا. 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس ایکٹ میں کچھ ترمیم کی. وہ جو پاکستان ریڈ کراس جو بنی تھی وہ 1920 کے ایکٹ کے مطابق بنی تھی, اور بعد میں اس کا اپنا ایکٹ بنایا گیا جس کا نام ہے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایکٹ 1974. اس میں پھر اس کا نام ریڈ کراس سے ریڈ کریسنٹ کیا گیا اور کراس کو ہٹا کے چاند لے آیا گیا. اور یہ انہوں نے خود نہیں کیا, اپنی مرضی سے نہیں کیا. انٹرنیشنل ریڈ کراس نے اجازت دی تھی کہ کوئی بھی کنٹری اگر چاہے تو وہ کراس استعمال کرے, اور اگر کوئی کنٹری چاہے تو ریڈ کریسنٹ استعمال کرے, یہ ان کی ثوابدید پر ہے. تو چونکہ انٹرنیشنل باڈی نے ثوابدید دے دی تھی تو پھر پاکستان نے کریسنٹ کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے اس کو کر لیا. اب بہت سارے دنیا میں بہت سارے ملک ریڈ کریسنٹ بھی ہیں اور ریڈ کراس بھی, لیکن انڈر ایک ہی بینر ہے. اب یہ کیوں بنائی گئی؟ دیکھیں, کسی بھی ملک میں یہ بڑا مشکل ہے کہ گورنمنٹ پوری توجہ دے فلاحی کاموں پہ. ان کے پاس اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں, دفاع کے, معاشیات کے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ معاشرے میں اچھی ایک کیا کہنا چاہیے نسل اور تربیت اور قوم بنانے کے لیے وہ اسکاؤٹنگ, سول ڈیفنس, ریڈ کراس, ریڈ کریسنٹ, گرل گائیڈز, ایسے تمام ادارے بناتے ہیں جو معاشرے کی اور نوجوانوں کی تشکیل کریں, ان کا ذہن بنائیں اور ایک تربیت یافتہ عوام یا تربیت یافتہ نسل آنے والوں کو فراہم کریں. یہ ہے بنیادی طریقہ اور یہ بنیادی کانسیپٹ تھا ان تمام چیزوں کو بنانے کا. پاکستان ریڈ کراس بھی اسی لیے وجود میں آئی اور پاکستان ریڈ کریسنٹ بھی اسی لیے کام کر رہی ہے. اب آ گئے یہ انسانیت کی خدمت کی بات, قوم بنانے کی بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر وہی شعبہ جاتے ہیں. بنیادی چیز ریڈ کراس کی جو ہے, جو اس کا ترہ امتیاز ہے, وہ اس کا نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, ایمرجنسی رسپانس ہے, ریفیوجی کرائسس ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وار ٹائمز ہیں, ایمرجنسیز ہیں, اور جتنے بھی
چاہے وہ ملک کے خانہ جنگی ہے، تو ملک کے اندر اگر کچھ ہو جائے اور اگر قدرتی طور پر کچھ ہو جائے تو وہ ریڈ کراس کا جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ پریورٹی نمبر 1 کام ہے کہ ایمرجنسی اور ریلیف میں یہ کام کرتی ہے اور لوگوں کو ریلیف پہنچاتی ہے۔ دوسرا کام ہے ہیلتھ سروسز۔ ہیلتھ سروسز میں 2 شعبہ جات ہیں، ایک نارمل ہیلتھ ہے، یعنی پیس ٹائم میں آپ اپنا ہسپتال بھی چلا رہے ہیں، کلینک بھی چلا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں آپ نے بہت ہی چیریٹیبل جو ہے نا فری یا چیریٹیبل آپ نے کلینک کھولے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہیلتھ کے اندر جو بہت بڑا شعبہ ریڈ کراس کا ہے وہ ہے اس کا ایمرجنسی ہیلتھ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ اگر سیلاب میں، سائیکلون میں، ارتھ کوئک میں یا جو بھی ایمرجنسی آ جائے اس میں اگر وہ آؤٹ ریچ نہیں کر سکتی، لوگوں کے پاس جا نہیں سکتی دوائیاں لے کے، ڈاکٹرز لے کے، تو پھر اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے جس کو آنا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہاسپٹل کو آپ وہاں تک ایگزیکٹلی۔ تو ہمارے پاس موبلٹی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اگر یہ موبلٹی کیپیسٹی نہیں ہے تو ریڈ کراس کسی کام کی نہیں ہے نا، پھر تو ایک عام ہسپتال بن گیا، وہ پرائیویٹ بھی ہے، سرکاری بھی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری ایمبولینس سروسز آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر 90%، 99% میرے پاس 4x4 ہیں، صحیح، تاکہ وہ دور دراز ہاں، کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ڈیزرٹ ایریا میں، تھر میں ہم کام کر رہے ہیں، ہلی ایریا میں ہم فلڈ میں کام کرتے ہیں جہاں بونٹ تک پانی ہوتا ہے، ہم ارتھ کوئک ایریا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں چلتی، ہمیں آؤٹ ریچ کرنا پڑتا ہے، ہمیں کوسٹل ایریا میں جانا ہوتا ہے، ہمیں بارڈر ایریاز پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں اور دور دراز علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔ تھر میں اگر آپ بات کریں تو کئی کلومیٹر تک وہاں گاؤں آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، یہ وہ کیپیسٹی ہے ہماری جو ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، بائی ورچو آف آور ایکٹ آف پارلیمنٹ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے وہ آگزیلری ہے ٹو دا آرمڈ فورسز آف پاکستان، یعنی اگر جنگ ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، بارڈر پہ یا کوسٹ میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمیں لازمی ان کو سپورٹ کرنا ہے بائی ورچو آف لا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ آرمی جیسے انتہائی منظم اور اسٹرانگ ادارے کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کو بھی اسٹرانگ ہونا ہوگا، تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے، آؤٹ ریچ کیپیسٹی رکھنی پڑتی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے آپ اگلا سوال کریں یا نہ کریں، لوگ کرتے ہیں جی آپ کراچی میں نظر نہیں آتے، اب ٹی وی پہ نظر نہیں آتے۔ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ میں 100 ایمبولینسز لے کے کراچی میں ہم کریں، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم پورے سندھ میں کر رہے ہیں، ہم ایسے ایسے علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہے، جو ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ظاہر ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو پتہ ہے، ڈپٹی کمشنر صاحبان کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، گورنر صاحب ہمارے ہیڈ ہوتے ہیں صوبے کے اندر، ملک میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے ہیڈ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے سارا کچھ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، آرمی کو پتہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں ہمارا کام ہے وہاں ہماری پوری توجہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہم کلینک کھول رہے ہیں، ہسپتال کھول رہے ہیں، میٹرنٹی ہوم کھول رہے ہیں، ایمبولینس سروس چلا رہے ہیں، تو اس کا ذیلی کام ہے، ایڈیشنل کام ہے جو ہمارے ہونا چاہیے ہمارے پاس، لیکن بنیادی کام کچھ اور ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا ہمارا ہاں اتنا نہیں جانا جاتا، اور یہ ٹیکنیکل چیز ہے۔ دیکھیں ڈیزاسٹر ہے، وار ٹائم ایکشن لینا ہے، یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، تو یہ عام آدمی اس کو مطلب نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے لیے خاص ٹریننگ۔ اچھا سر، اس میں آپ والنٹیئرز جیسے آپ نے کہا ٹریننگ خاص ہوتی ہے، اس میں والنٹیئرز کیسے آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور فنڈنگ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں والنٹیئرس کا تو آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ ریڈ کرسنٹ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ والنٹیئرز نیٹ ورک پورے سندھ میں موجود ہے، اسپیشلی کراچی میں ہمارے پاس ERF وہ بولتے ہیں ایمرجنسی رسپانس فورس، جو 100% والنٹیئرس پر مشتمل ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے دفاتر ہیں، وہ لڑکے ٹرینڈ ہوتے ہیں جس میں وہ فرسٹ ایڈ، کیجولٹی ہینڈلنگ اور ہمارا پیرامیڈکس، اور اس کے علاوہ بیسک تھوڑا بہت فائر اور ریسکیو کے وہ کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایمرجنسی رسپانس ہمارے پاس فورسز بنی ہوئی ہیں جو ہماری ایمبولینسز میں، گاڑیوں میں ایمرجنسی رسپانس میں جاتی ہیں، ہر دفعہ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ تو والنٹیئر نیٹ ورک ہمارا بڑا ٹرینڈ ہے۔ ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی انٹرینڈ والنٹیئر نہ لیں، اور اگر وہ انٹرینڈ ہے
تو پھر اسے پہلے ٹریننگ کے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی بیچ میں یا کسی نہ کسی گروپ میں وہ فٹ ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارا کام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ہمیں ریلیف کو لوگ چاہیے، ہمیں میڈیکل کے لوگ چاہیے، ہمیں پیرامیڈیکل کے لوگ چاہیے، ہمیں لاجسٹک کے لوگ چاہیے، ہمیں آئی ٹی کے لوگ چاہیے، ہمیں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے لوگ چاہیے، انجینئرنگ چاہیے، تو یہ ایگریکلچر کے لوگ چاہیے. تو ہمارے پاس تو اسکلڈ بیسڈ والنٹیئر ہوتا ہے، نان اسکلڈ بیسڈ والنٹیئر ہمارے یہاں نہیں وہ نہیں ہے، لیکن وہ کیجول ہوتے ہیں نا، آئے بھرتی ہوئے چلے گئے. لیکن اگر کوئی پرماننٹ ہمارے خدمات دینا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کی رینج بہت بڑی ہے. میرے پاس 16, 18, 20 سال کے لڑکے سے لے کے 80 سال تک کا بھی والنٹیئر ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے والنٹیئر ہیں کہ جو بچے یا نوجوان آئے تھے، آج وہ خود دادا اور نانا بنے ہوئے ہیں. 20 سال 25 سال 30 سال کے والنٹیئر ہیں، ریڈ کریسنٹ چھوڑ کر نہیں جاتے. تو وہ سارے ہمارے پاس ہے. تو لارڈ. اب آپ کا دوسرا سوال ہے فنڈنگ کا. دیکھیں، گورنمنٹ اس میں کوئی مستقل فنڈنگ نہیں کرتی. ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز جو چیریٹیبل چل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نہ ہونے کے برابر آمدنی آتی ہے. ہم ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ ڈونیشن دے تو دیں. ہمارے ڈونرز ہیں، ہمیں ڈونر دیتے ہیں. دوسرا ہے انٹرنیشنل چینل. جو انٹرنیشنل ریڈ کراس ہے وہ ہمیں پروجیکٹ کے اوپر دیتی ہے. وہ اوپن فنڈنگ کبھی بھی نہیں دیتی. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں بھی آپ پیسے لے لیں اور آپ کا جو مرضی ہے کریں. نہیں، 1 ارب روپیہ چاہیے تو نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ان کو پروجیکٹ دیتے ہیں، پروجیکٹ وہ وزٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، پھر پلاننگ کرتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں، ہماری کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس اتنی HR اور اتنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. یہ سارا کرنے کے بعد پھر ہم ان سے پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. بعض اوقات تو کئی سال لگ جاتے ہیں ان کو منانے میں. ظاہر ہے ہر سال آپ ایک پروجیکٹ روز تو نہیں دیتے نا، سال کے سال پروجیکٹ دیتے ہیں. کبھی 1 سال کا ملتا ہے، کبھی 3 سال کا ملتا ہے، کبھی 4 سال کا، کبھی 2 سال کا. اس طرح پروجیکٹس ملتے ہیں. وہ بھی ہمیں دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وغیرہ. پورے سندھ میں جگہ جگہ پر جہاں ضرورت ہوتی ہے ڈسٹرکٹس میں، زیادہ تر 90% پروجیکٹ سندھ کے لیے ہوتے ہیں. وہاں ہم لاتے ہیں، ان کو پروجیکٹس کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اگلا پروجیکٹ ملتا ہے. تو بہت سارے ڈونرز ہیں انٹرنیشنلی. نیشنل ہیڈ کوارٹر اسلام آباد جو ہمارا ہے وہ اصل میں تمام پروونشل اور اسٹیٹ برانچز کو ڈیل کرتا ہے. وہ یہ سارے کام کرتا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ پروجیکٹ لے کر آتا ہے، وہ ہمیں پروجیکٹ دیتا ہے. تو ہم انٹرنیشنلی خود انٹرنیشنل ریڈ کراس کو رابطہ کرنے کے مجاز نہیں ہے، صوبوں کو اجازت نہیں ہے. ہاں، لیکن ہماری جو لوکل ڈونیشن ہے وہ اس کے اوپر ہم بہت کام کرتے ہیں. تو جو لوکل فلینتھروپک لوگ ہیں، فلینتھروپک ایسوسیشنز ہیں، ان سے ہم رابطے کرتے ہیں اور ان سے یہ چلتا ہے ہمارا. تو یہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی مستقل فنڈنگ ہمیں نہیں ہے. اگر وہ ہو جائے تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل جو ریڈ کراس ہے اس سے آپ لوگوں کا گہرے روابط ہیں، اور تو کوئی انٹرنیشنلی کوئی کمپٹیشن وغیرہ بھی وہ کراتے ہیں کہ یار کیا کس ملک کا ریڈ کراس کیسا چل رہا ہے، یا کمپٹیشن تو نہیں کراتے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اینول ریویو چیزوں کا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیس اسٹڈیز ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شیئرنگ ہوتی ہے کہ یار مثال کے طور پر نیپال ریڈ کراس نے یا بنگلہ دیش ریڈ کریسنٹ نے یہ پروجیکٹ بہت زبردست کیا، کیسے کیا، وہ اسٹڈیز ہمارے پاس آتی ہیں. ہم ان سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور پھر کہیں جا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ زبردست کام ہوا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں ہوتا ہے. بہت سارے کام ہم نے بڑے زبردست کیے پاکستان میں، ناردرن ایریا میں کیے ہیں، پشاور میں کیے ہیں، کراچی میں، سندھ میں بہت کیے. تو وہ پھر ان کو اسٹڈی جاتی ہے، وہ پھر ہم سے اسٹڈیز منگواتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کیسے کر لیا، اتنا کامیاب کیسے کیے، کیا ٹیکنیک آپ نے یوز کی، کس طرح آپ نے لوگوں کو راضی کیا کہ وہ یہ کام کریں، کمیونٹی کو کیسے انوالو کیا کہ وہ اس میں اونرشپ لے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو چلتا رہتا ہے اینولی، یہ تو ہماری میٹنگ چلتی رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ملاقات میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اربن فلڈنگ کے حوالے سے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ ہمارا چینل اب تک سبسکرائب کر چکے ہوں گے. لیکن اگر نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے، اور ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. تھینک یو ویری مچ.